यसू अल-मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में सुनने वालों और देखने वालों की सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर इंतखाब अब्राहम आपके साथ हूँ आज, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद यसू अल-मसीह का, जो अपनी क़ुव्वत और कुदरत के वसीला से इस्तेमाल करता है रूहों की नजात के लिए और अपने कलाम के लिए और अपनी बादशाही की वुसअत के लिए। मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और शुक्रगुज़ार हूँ उसके बाद खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर तारक जॉन साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया ताकि मैं इस टीवी चैनल की वसासत से खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ, आपके साथ बांट सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी खुदा का कलाम अंजील मुक़द्दस यसू अल-मसीह के मुँह की बातों को सुना जाता है, सुनाया जाता है, शेयर किया जाता है, तो रूहें नजात पाती हैं, रूहें बरकत पाती हैं, रूहों की तरक्की होती है, क्योंकि इस कलाम के अंदर क़ुव्वत और कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। सो मैं आज उन अजीज़ों, उन बहनों, भाइयों, बेटियों और बेटों के साथ मुखातिब हूँ जो कि मसीही कहलाते हुए भी, यसू अल-मसीह का नाम अपनी ज़िंदगी में रखते हुए भी डर और खौफ में मुब्तला हैं, डर और खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा ये ज़ाती तजर्बा और मुकाशफा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों से मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जो अकेले सो नहीं सकते, जो अकेले एक रूम में रह नहीं सकते, अंधेरों से डरते और तन्हाई में वो खौफ ज़दा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उनके साथ आज मुखातिब हूँ। अगर आप यसू अल-मसीह का नाम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, यसू अल-मसीह का नाम बोलते हैं और सुनते हैं, फिर भी डर और खौफ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में उसका तजर्बा और मुकाशफा हकीकी तौर पर नहीं है। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से खरूज, जो पुराने अहदनामे की किताब है, जिसका मतलब है खरूज का एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जाना, कूच करना, उसमें से उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा। लिखा है कि तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत आए। मैं आपको डर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये इस्राएली खुदा के बरगजीदा, चुनीदा, खुदा के फरजंद, उसके नाम से कहलाने वाले, मिस्र के अंदर रहते हुए इन्होंने कसरत के साथ सैकड़ों की तादाद में मोजज़ात देखे थे। इवन धन के इन्होंने फिराउन के पेलोठे मरते हुए अपनी आंखों से देखे। इन्होंने बहरा कुलसम को 2 हिस्से होते देखा। इन्होंने ऐसे मोजज़ात देखे जो कि इंसान की अकल से, समझ से बालातर हैं। ऐसे मोजज़ात इन्होंने देखे, लेकिन इनके अंदर जो है डर अभी भी मौजूद है। जब ये बहरा कुलसम पर आए और इन्होंने बहरा कुलसम को 2 हिस्से होते देखा, और जब इन्होंने पार करते हुए इसके बाद इन्होंने फिराउन को देखा जिसके पेलोठे ऑलरेडी मार चुके थे, जिसकी सारी ताकत और कुव्वत को खुदा के खादम बुजुर्ग मूसा और हारून ने अपने पांव तले यहोवा पाक खुदा की मदद से रौंदा था। उनको, उस फिराउन को देखते हुए फिर ये डरने लगे, फिर ये कांपने लगे कि फिराउन अपने रथों समेत हमारे पीछे आ गया है। लेकिन जिसके पास विजन था, जिसकी रूहानी आंखें खुली हुई थी, उसका नाम बुजुर्ग मूसा है। उसने कहा कि तुम खामोश रहो,
کیونکہ میں جانتا ہوں، مجھے ویژن کا پتہ ہے، میری روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ خدا یہوہ پاک خدا کو جو مانتے ہیں، جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کی زندگی میں حقیقی تجربہ اور مکاشفہ ہوتا ہے خدا کا، تو اس نے کہا کہ ڈرو مت، خاموش رہو، بے ایمانی کی بولی نہ بولو، بڑبڑاؤ نہیں، خدا آج تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ جو بے ایمانی کی بولی بولتے، نیگیٹو بولتے ہیں، جو ایمان کی بولی نہیں بولتے، خدا کبھی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ جو گھاٹے کی بولی بولتے ہیں، جو نیگیٹو بولتے ہیں، خدا کبھی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو بزرگ موسیٰ نے کہا کہ بے ایمانی کی بولی بند کرو، نیگیٹو بولنا بند کرو، خدا تمہاری طرف سے آج جنگ کرے گا۔ سو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 365 دن ہے سال کے اندر، اور بائبل مقدس کے اندر بھی 365 دفعہ لکھا ہے کہ ڈرو مت، خوف نہ کرو۔ تو ان کی طرف سے خدا نے جنگ کی، خدا خود لڑا کہ فرعون کو اور اس کے رتھوں کو، اس کی ساری فوج کو جو ہے خدا نے جو ہے وہ بحرہ کلزم میں تباہ و برباد کر دیا، ڈبو دیا۔ اور موسیٰ نے وہ ایمان کی بولی بولی تھی، وہ بڑا ویژن اس کے اندر جو خدا نے اسے دیا تھا، اس کے وسیلہ سے اس نے بولا کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو کبھی دوبارہ اب تک نہ دیکھو گے۔ سو ہمیشہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح بنی اسرائیل چھڑائے گئے، بچائے گئے، فرعون کے تخت سے نکالے گئے، سارا کچھ ان کی زندگی میں رہائی کا کام ہوا، رہائی کا منصوبہ پایا، تکمیل تک پہنچا، پھر بھی ان کے اندر ڈر تھا۔ آج بھی ہمارے ارد گرد ہم اپنے بہن بھائیوں عزیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن پر کلوری پر ان کے لیے لہو بہایا گیا، نجات کا کام ہوا، چھڑائے گئے، بچائے گئے، ان کے لیے قیمتی بیش قیمت لہو بہایا گیا، پھر بھی ان کے اندر ڈر ہے، خوف ہے۔ کیوں ڈر ہے؟ ڈر کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈر کی وجہ کیا ہے، ڈر آتا کہاں سے؟ وجہ بڑی قوی ہے، وجہ بڑی سٹرونگ ہے، وجہ بڑی مضبوط ہے کہ ڈر ہمیشہ زندگی میں گناہ کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر زندگی میں ڈر ہے، زندگی میں گناہ ہے تو ڈر ہے، زندگی میں بدی ہے، حرام کاری ہے، خدا کے خلاف بغاوت ہے تو ڈر ہے۔ جن کا تجربہ اور مکاشفہ حقیقی خداوند یسوع المسیح جو زندگی میں ہوتا ہے، زندگی میں رہتا ہے، جن کی سوچوں خیالوں میں اس کا کلام اور اس کا الہام اور خدا کی محبت ہوتی ہے، وہ کبھی ان کی زندگی کے اندر ڈر نہیں آتا۔ بنی اسرائیل ڈر اس وجہ سے رہے تھے کیونکہ ان کے پاس روحانی آنکھیں نہیں تھی، وہ روحانی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ خدا ہمارے لیے کیا کرنے والا ہے۔ موسیٰ کے پاس روحانی آنکھیں تھیں، وہ دیکھ رہا تھا کہ خدا کا جو ویژن ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے، خدا کیا ویژن رکھتا ہے، کیا منصوبہ رکھتا ہے، کیا ٹارگٹ رکھتا ہے ان کے لیے۔ لیکن اسرائیلی جو تھے وہ سارے معجزات دیکھتے ہوئے بھی ایمان کی کمی کی وجہ سے ڈر رہے تھے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ڈر جو ہے وہ ہمیشہ زندگی میں گناہ کی بدولت ہے۔ اس کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے کلام مقدس میں، پیدائش کی کتاب کے اندر، جب آدم اور حوا کو باغ عدن کے اندر خدا نے رکھا۔ میں اس کی پوری سٹوری جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ وہی خدا آدم کے ساتھ ایوری ڈے بات کرتا تھا، وہی خدا اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ جب تک آدم کی زندگی میں گناہ نہیں تھا تو وہ خدا سے نہ ڈرتا تھا اور نہ چھپتا تھا، لیکن جب آدم نے بدی کر لی، جب آدم کی زندگی میں گناہ آ گیا، جب اس نے خدا کی نافرمانی کی، خدا کے خلاف بغاوت کر دی، تو وہی آدم خدا کی آواز سے ڈرنے لگا، چھپنے لگا۔ تو جب زندگی میں گناہ آ جاتا ہے، ڈر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے،
اور جب زندگی میں راستی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، تب انسان خدا کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے، اور خدا کے سامنے اور ابلیس کے سامنے بھی انسان کھڑا رہ سکتا ہے۔ جب زندگی میں پاکیزگی ہے، راستی ہے، تو وہ ابلیس سے بھی اور آفتوں سے اور اس کی قوتوں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ تب جب راستی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں جو ہے وہ تجربات اور مکاشفات ہوتے ہیں۔ اس کا میں ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کو جو ہے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ الیشا کے دور میں جب شاہ رام جب اسرائیل کو مارنے کے لیے، اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس پر چڑھ آیا، تو وہ شاہ رام کی ساری باتیں الیشا اپنے خلوت خانہ سے خدا سے حاصل کر کے تجربہ اور اسرائیل کو بتا دیتا، شاہ اسرائیل کو۔ تو جب شاہ رام کو پتا چلا کہ میری باتیں جو ہے وہ الیشا نبی جو ہے وہ بتاتا ہے، تو اس نے اپنے ساری فوج کو، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ اس کو پکڑو اور اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دو۔ الیشا نبی کو پکڑنے کے لیے، جب الیشا نبی کو پکڑنے کے لیے شاہ رام جاتا ہے اپنے لشکروں کے ساتھ، تو اس کا خادم جب دیکھتا تو کہتا ہے ہائے ہم تو مارے گئے، ہمارے چگرد تو شاہ رام کا لشکر جو ہے وہ رتھوں گھوڑوں سمیت جو ہے ہمیں انہوں نے گھیر لیا ہے، اب ہم کیسے بچیں گے؟ تو الیشا اپنے خادم کو کہتا ہے وہی لفظ کہ خوف نہ کر، اور خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ خداوند میرے خادم کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ ریالٹی کو دیکھ سکے، تاکہ یہ حقیقت کو دیکھ سکے۔ اور جب خدا اس کے خادم کی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا یہ ہے کہ جو ہمارے چگرد ہیں پہاڑ کے ارد گرد، ہمارے ساتھ والے جو ہیں وہ شاہ رام کی فوج سے زیادہ ہیں۔ اس نے آتشی رتھوں کو دیکھا تھا، کیونکہ جب بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان خدا کے ساتھ صداقت اور سچائی کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، راستی کے ساتھ چلتا ہے، تو خدا روحانی آنکھیں کھول دیتا ہے، خدا تجربات اور مکاشفات دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان گناہ میں ہوتا ہے، بدی میں ہوتا ہے، تو روحانی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، عقل بند ہو جاتی ہے، ذہن بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی خدا کے ساتھ چلتا ہے، پاکیزگی کے ساتھ، راستی کے ساتھ، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع کا عاشق بن جاتا ہے، اس کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو ابلیس کے ساتھ والے ہیں ان سے زیادہ جو ہے ہمارے ساتھ والے ہیں۔ میرے جب کلام میں لکھا ہوا ہے، یہ زبور نویس کہتا ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے اس کے چگرد اس کے فرشتگان خیمہ زن رہتے ہیں۔ تو الیشا نے اس کی آنکھیں، خدا سے دعا کی کہ اس کی آنکھیں کھول دی جائیں تاکہ یہ دیکھ سکے کہ ہمارے چگرد کون ہے۔ جو خداوند سے ڈرتا ہے اس کے چگرد اس کے فرشتگان خیمہ زن ہوتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو اسی طرح خداوند کے بندہ موسیٰ نے کہا کہ ڈرو مت، خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ سو آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب تک زندگی میں گناہ ہے، جب تک زندگی میں بدی ہے، جب تک خدا کے ساتھ رفاقت نہیں ہے، روحانی آنکھیں بند ہیں، ذہن بند ہے، عقل بند ہے، اور جب کوئی خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، جب ایمان کی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے، جب گناہ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، تب روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نہ کہ الیشا کے خادم کی آنکھیں کھلی، اور جب شاہ ارام کی فوج، اس کے لشکر اس کے نزدیک آ گئے، تو اب کیا ہوا
کہ ان کو الیشا نے کہا خداوند ان کی آنکھیں بند کر دے، ان کو اندھا کر دے۔ جب ایمان کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو خدا، آپ یس کہیں تو خدا یس کہے گا، آپ نو کہیں تو خدا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ بائبل بڑی پڑی ہے کہ جیسے جیسے خدا کے سورماؤں نے کہا خدا نے ویسا ویسا کیا۔ ہیلیلویا۔ تو یہاں پر میں آپ کو آج خدا کے کلام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں ڈر ہے تو آئیے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے ایمان کی بولی بولنا شروع کریں، کیونکہ ڈر ہمیشہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ کیونکہ جتنے بے ایمانی کی بولی بولتے، نیگیٹو بولی بولتے ہیں، خدا ان کو کبھی بھی اگلے درجے پر نہیں لے کر جانا چاہتا، کبھی بھی خدا نہیں لے کر جاتا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ 12 لوگوں کو بزرگ موسیٰ نے بھیجا کہ جاؤ اس ملک موعودہ کا، جس ملک میں داخل ہونا تھا، جو وعدے کی زمین تھی، اس کا حال دریافت کرو۔ 12 لوگوں کو جاسوسی کے طور پر بھیجا گیا، اور 10 لوگوں نے آ کر بے ایمانی کی بولی بولی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس ملک کو نہیں لے سکتے، اس ملک کی تو فصیلیں بہت بڑی ہیں، اور وہاں کے لوگ جبار ہیں، بڑی گردن والے ہیں، لمبے ہیں، سورما ہیں، ہم تو ان کے سامنے ٹڈے نظر آتے ہیں۔ تو 2 لوگوں نے، یشوع اور کالب نے ایمان کی بولی بولی، انہوں نے، اور 10 لوگوں کی وجہ سے کیا ہوا؟ میں آپ کو یشوع اور کالب کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ یشوع اور کالب نے ایمان کی بولی بولی، اور 10 لوگوں نے بے ایمانی کی بولی بولی، ڈر کی بولی بولی، خوف کی بولی بولی۔ اور ان کے بولنے سے کیا ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا سے پھرنے لگے، وہ بڑبڑانے لگے خدا پر اور موسیٰ پر کہ خدا ہمیں بیابان میں لے کر آیا ہے اسی لیے کہ بیابان میں ہمیں مارے۔ تو جب بے ایمانی کی بولی بولنے کی وجہ سے لوگ بڑبڑانے لگے، خدا کے خلاف کھڑے ہونے لگے، موسیٰ کے خلاف کھڑے ہونے لگے، تو یشوع اور کالب نے کہا کہ رکو، ہم ضرور اس ملک کو لیں گے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یشوع اور کالب کے ایمان کی بولی بولنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ خدا پھر کھڑا ہو گیا ان کے خلاف۔ خدا نے کہا کہ آج یشوع اور کالب کے ساتھ نیو جنریشن جائے گی، پرانے جتنے بھی بڑبڑانے والے، بے ایمانی کی بولی بولنے والے، ان میں سے کوئی بھی ملک کنعان میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ یشوع اور کالب کے ساتھ نیو جنریشن جو ہے وہ داخل ہوگی۔ تو آج حاصل کلام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان کی بولی بولنی ہے، ڈر اور خوف کو زندگی میں نہیں رہنے دینا۔ کیوں؟ ڈر اور خوف گناہ کی وجہ سے آتا ہے، اور گناہ ہمیشہ جو ہے وہ موت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایمان کی بولی اور پاکیزگی ہمیں خدا کی بادشاہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایمان کی بولی بولیں، بے ایمانی کی بولی بولنے والے نہ خدا کو پسند آتے ہیں اور نہ اگلے درجے پر خدا لے کر جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان کی بولی بولیں اور گناہ سے اجتناب کریں، گناہ سے نفرت کریں، تاکہ آپ اور آپ کی نسلیں جو ہے خدا کی بادشاہی کی وارث بن جائیں۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قادر مطلق خدا، مسیح یسوع میں آسمانی باپ، جتنوں نے آج اس کلام کو سنا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس پر غور کرتے ہیں، خداوند ان کی زندگیوں میں بے ایمانی کی بولی، خداوند قادر مطلق خدا بے ایمانی کی بولی نہ بولیں، بلکہ وہ ایمان کی بولی بولنے والے بن جائیں، اور یہ کلام ان کی نسلوں، ان کی اولاد، ان کے گھرانوں کے لیے برکت کا، ترقی کا اور نجات کا وسیلہ بن جائے، یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔